अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज स्पेशली हम मालाकन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मालाकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ उनसे बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं, ओवरऑल मालाकन के क्या हालात हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन था तो एजुकेशनली इंस्टीट्यूशंस बहुत इफेक्ट हुए थे। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप इसे शुरू करती हूँ। आप मुझे बताएं कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त आप लोगों के क्या जज्बात थे और अब जरा कंपैरेटिवली आजादी आई है तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जब उस वक्त हालात खराब थे, तालिबान थे और हर तरफ जो वहशत थी, जो लड़कियां थी वो स्कूलों को नहीं जा सकती थी, जो आम रूटीन था वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। मीन की रोजगार नहीं था, डेली कर्फ्यू लगती थी। और कोई बताना चाहेगा कि किस किस्म के मसाइल के सामना करना पड़ा था आप लोगों को? हमें काफी मुश्किलात थी, स्पेशली स्टडीज के हवाले में, क्योंकि हर रोज यहाँ पर स्ट्राइक होती थी और कर्फ्यू की वजह से हम आ नहीं सकते थे यूनिवर्सिटी में। उसकी वजह से हमारी क्लास एकेडमिक एक्सीलेंस जो हमारा था वो बिल्कुल उसकी पीक लेवल वो खत्म हो गई। थोड़ी सी सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है? हाँ, काफी ज्यादा। उस वक्त तो जो है बाजारों की हालत और मईशती इकोनॉमिक्स सब के सब जो है ना वो दरम बरम हो गया था। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये खतरा था कि हमारा जो एकेडमिक लेवल है, जो हमारा एक्सीलेंस है, जो हमारा कैरियर है, फ्यूचर, वो बिल्कुल तबाह होने के दर पे था। क्योंकि यहाँ पर हमारी इनरोलमेंट हो गई थी, लेकिन ये हमें ये यकीन नहीं था कि हम फ्यूचर में किस तरफ जाएंगे या जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने तकरीबन 4 मंथ्स रेगुलरली हमारी क्लासेस नहीं होगी थी और हमारा जो ईयर था फर्स्ट ईयर वो मिस होने का चांस था। तो थैंक्स गॉड एंड थैंक्स टू आवर वीसी मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर रसूल जान, उनकी कोशिशों की वजह से दोबारा ये शुरू हो गया था। और ये हमारा एक सेमेस्टर जो 6 मंथ का होता है वो तकरीबन 45 डेज के ड्यूरेशन में उन्होंने उनकी कोशिशों की वजह से उन्होंने ये किया कि 45 डेज में हमने कवर कर लिया अपनी स्टडीज। ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ कि आप जो सिचुएशन थी आप लोगों के सामने कि तालिबान है यहाँ पे, अलकायदा है यहाँ पे, वो शरीयत का निफाज करना चाह रही है, काफी सीरियस इशू है। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि हमें न्यूट्रली डिसीजंस लेने चाहिए, सिर्फ इस्लाम या सिर्फ शरीयत इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम? आप लोग किस आइडियोलॉजी को ज्यादा फेस करते हैं? क्योंकि ज्यादा जो एरियाज इफेक्ट हुए वो सवात और मालाकन के थे। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा यहाँ आने के लिए। ऑब्वियसली जी, यहाँ पहले जो हालात थे स्पेशली मालाकन डिवीजन में, स्वात में, तो जंग के हालात थे और जंग के हालात जो है वो बहुत बुरे होते हैं। तो अब माशाल्लाह हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हल क्या है, जो मालाकन के मसाइल हैं उसका हल क्या है? क्योंकि यहाँ पे लोग या तो इतने मासूम है कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनके जहनों में ऐसी बातें भरी जा रही हैं कि उनको रियासत से दूर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप लोग इतने मासूम हैं या क्या मसला है आप लोगों की आइडियोलॉजी में या आप लोगों के बिहेवियर में? क्या मसला है कि बाहर के एलिमेंट्स आते हैं जो माजी में हुआ कि अब आपको सिक्योर एटमॉस्फेयर लगता है कि अब आपको कोई आपके कान नहीं भर सकता और फिर सेपरेटिस्ट एलिमेंट और तालिबान और अलकायदा जैसे लोग इस रीजन में नहीं आ सकते दोबारा? जी, बेसिकली बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं तो ये बहुत ज्यादा रिलीजियस माइंड लोग हैं और जो थोड़ी सी उन्हें रिलीजियस के खिलाफ जो बात नजर आती है तो ये लोग बहुत स्ट्रांग एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। तो बेसिकली तालिबान ने भी हमें ये धोखा दिया है असल में, कि उन्होंने हमें इस्लाम का जो चैलेंज दिया कि हम इस्लाम नाफिज कर रहे हैं और शरीयत नाफिज कर रहे हैं, और लोग वो धोखा उनके साथ हुआ। तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद लोग समझ गए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये सवात पर और खसूसन मालाकन डिवीजन पर बहुत बुरी है दिन गुजरे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमन भी आए हैं और ये तालीमी सिलसिला जो था ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यहाँ हमारे आप तो सिर्फ ये समझे कि लड़कियों के स्कूल बंद नहीं हुए थे, लड़कों के स्कूल भी बंद हुए थे। यहाँ सारे हाई स्कूल, सारे कॉलेजेस जो थे सारे बंद हो गए थे और हमारा जो तालीमी सिलसिला था वो भी ख़त्म हुआ था। और तालिबानाइजेशन के दौरान ही इसी यूनिवर्सिटी पर एक हमला भी हुआ था, जिसमें हमारा एक यहाँ जो गार्ड था वो शहीद हो गया था, 2 जख्मी हुए थे। यहाँ यूनिवर्सिटी से एक प्लेन कोच और 2 कोस्टर भी वो अपने साथ लेके गए थे। एक खौफ का समा था और हर तरफ जो थी एक दहशत थी, लोग बाहर से आना यहाँ खत्म हो गया था। अब भी
اب جو ہے یہ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں الحمدللہ امن آیا ہے اور تعلیمی سلسلے اور سارا کاروبار اور سب چیزیں جو ہے یہ بحال ہو گئی ہے. ہماری ملاکنڈ یونیورسٹی میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے تعلیم کی طرف مائل ہے. ہر ایک اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہا ہے کہ وہ ہائی کوالیفیکیشن حاصل کرے. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ پہلے جیسے میں بھی اپنا لیپ ٹاپ صرف یہاں اس لیے نہیں لے کے آئی ہوں کیونکہ مجھے ابھی بھی کچھ لوگوں نے رستے میں بتایا کہ یہاں پہ سگنلز بہت ویک ہے، یہاں پہ اچھی انٹرنیٹ سروس نہیں ہے. تو کیا آپ لوگوں کو بھی ابھی تک انٹرنیٹ سروسز استعمال کرنے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے؟ یو گائز آر فری ٹو یوز؟ آسانی سے استعمال کرنے پہلے سے تو ہم ابھی جو ہے سروسز آسانی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ابھی ڈی ایس ایل اور دوسری چیزیں ابھی آئی ہے تو ہم انٹرنیٹ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو سچویشن طالبان نے یہاں پہ کریٹ کی تھی یا القاعدہ نے کریٹ کی تھی اس کا حل کیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے تھی جو ہم لوگ کر رہے تھے اور اب جا کے ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ بات چیت کا سلسلہ 2009 سے پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا لیبس تھے اس میں، کیا برائیاں تھیں؟ اس بارے میں کون بات کرنا چاہے گا؟ پرسنلی آئی بلانگ ٹو سوات، تو اس کا جواب میں ہی اچھا دے سکتا ہوں. اس کی جو سولوشن ہے اس وقت ہم نے سب سے پہلی جو وہ دیکھی تھی کہ ایک اس میں جو ہے نا ایکسٹرنل انوالومنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی. لوگ تو انوسنٹ ہے، لوگوں کو آپ جس راستے پر آپ اس کو راہ دکھانا چاہو وہ آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ان میں بیداری نہیں ہے، ان میں تعلیم کی کمی ہے. اگر ان میں تعلیم پوری ہوتی، ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے تو وہ خود تھنکنگ کرتے، سوچ کرتے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنا نہ پڑتے. اور اس کی سولوشن تو ڈیفینیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے بھی بات چیت ہی کرنی چاہیے کہ ابھی بات چیت ہی کرنی چاہیے؟ لیکن پازیٹیو سینس میں کہ اس سینس میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں انوالومنٹ ایکسٹرنل کی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ان کے ساتھ بات چیت سے بات حل ہو سکتی تھی تو جنگ کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ جنگ کی وجہ سے تو اکنامکلی اور ایجوکیشن اور سب کے سب جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اگلا سوال میرا یہ کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہے، اس سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جو آپ کا کوشچن تھا کہ موجودہ حکومت سے موجودہ حکومت سے ایکسپیکٹیشن جو ہمارے تھے پہلے جب ڈکٹیٹرشپ ختم ہوا طالبان ختم ہوئے، موجودہ حکومت جمہوری انداز میں آئی تو پہلے بہت سے توقعات تھے. لیکن اب جو توقعات ہیں ملاکنڈ ڈویژن کے، خاص کر ملاکنڈ یونیورسٹی کے، سوات کے، ان کی موجودہ حکومت سے توقعات ختم ہو رہے ہیں. بیکاز جو انہوں نے جو مسائل کی ہے وہ اپنے ذاتی پرسنل انٹرسٹ کے لیے، وہ پالیٹکس کے، وہ اوور آل ملاکنڈ ڈویژن میں جو آپریشن ہوا ہے پھر اس کے بعد سیلاب بھی آیا ہے اس پر کوئی ان کا توجہ نہیں ہے. تو اوور آل ملاکنڈ ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں. اب چونکہ مسائل کون حل کرے گا؟ یہاں پر ہمارے نمائندی جو ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادی مالاکنڈ اور سوات کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ لوگ آرمی کے رول سے سیٹسفائیڈ ہیں جو یہاں پہ ہوا تھا؟ جی، آرمی کے رول سے سیٹسفائیڈ بھی ہے، لیکن ملاکنڈ ڈویژن میں جو زیادہ اچھا ہوتا وہ سویلین کا ہوتا، کیونکہ فوج کا نام سن کر ہی لوگوں کے ذہن میں دہشت آ جاتی ہے. کیونکہ وہ اپنے جو ایکسپریشن ہے، وہ فیلنگ ہے، وہ آزادی سے ایکسپریس نہیں کریں گے. اس لیے وہ جمہوری حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے سویلین نمائندے کو یہاں کے مسائل کے لیے بھیجے کہ کیا مسائل ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے ان کے ٹھوس تجاویز بھی دے، اور جو جمہوری حکومت میں جو تجاویز ان کے نمائندے اس پر پورے اقدامات کرے. کیونکہ یہ ایریا جو ہے یہ تقریباً آپریشن اور سیلاب سے 100 سال پیچھے چلا گیا ہے. تو جمہوری حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر سیلاب سے بھی اور دہشت گردی سے بھی شاید کافی سال پیچھے چلے گئے. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آرمی کا جو رول تھا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ وہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا تو نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹک حکومت نے بھی تو کچھ کیا تو نہیں. اگر فوج نہ آئے تو پھر کون کچھ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرمی کی وجہ سے تو سارے لوگ دہشت زدہ ہے. آرمی کا نام سنتے ہیں لوگ گلیوں کے اندر اور گھروں کے اندر جاتے ہیں. اور موجودہ جمہوری حکومت سے ہمیں تو بہت سے ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن انہوں نے کچھ بھی ہمارے لیے نہیں کیا ہے. سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب کی اس بات کی طرف جانا، جب اس نے جب وزیر اعظم صاحب سلیکٹ ہوئے تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم طلبہ یونین بحال کریں گے. ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. پھر سوات آپریشن کی بات آئی. سوات آپریشن میں
سوات آپریشن کے بعد جب ریلیف لوگوں کو ملنے لگا ہے تو سارے وہ جو ریلیف ملتا ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کو ملتا ہے یا با اثر لوگوں کو ملتا ہے, غریب کو کچھ نہیں ملتا. اور سیلاب میں بھی یہی حال ہوا, جو فنڈ جو ریلیف سب لوگوں کو دیے گئے وہ صرف با اثر شخصیات اور پارٹی کی بیسس پر دیے گئے, غریب آدمی کو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی یونیورسٹیز بحال ہوئیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنا ڈفرنس فیل کیا کہ آپ کے سٹینڈرڈز کتنے کم ہوئے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ سیمسٹرز مس کر دیے تھے, آپ لوگوں کے پریکٹیکلز مس ہو گئے ہوں گے, تو جب آپ لوگوں کی یونیورسٹیز ری اوپن ہوئی تو آپ لوگوں کو کتنے پرسنٹ لگا کہ اب آپ کی پڑھائی کا سٹینڈرڈ اور اس کا معیار کافی نیچے چلا گیا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. میرا نام معین الدین ہے, میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جس طرح آپ کی کویشچن کا کہ آپ نے کویشچن کیا کہ کس طرح ہو گیا تھا, یہاں پر پہلے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت مایوسی میں تھے, اس میں دہشت تھا, لیکن جب یونیورسٹی بحال ہو گئی اور امن آ گیا تو اسٹوڈنٹ بہت خوش تھے, کیونکہ ان کے والدین کو یہ فکر نہ تھی کہ میرا بچہ جب یونیورسٹی جائے گا کہ وہ بچ کر آئے گا کہ نہیں آئے گا, سیکیورٹی کی کوئی پرابلم نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں نہ کوئی لڑکی نہ کوئی لڑکا یعنی طلبہ نہ کوئی طالبات اس یونیورسٹی کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ کر گئی ہے, ابھی تک کوئی ثبوت بھی نہیں کر سکتا. یہ اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کی مورالٹی ہے اور اس کے حوصلے ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے اس یونیورسٹی کو نہیں چھوڑا ہے اپنی تعلیم کو کہ یہاں پہ طالبان آ گئے ہیں یا سیکیورٹی کی پرابلم ہے یا سیلاب آ گیا ہے. اور لیکن حکومت سے طلبہ جو ہے نا بہت گلے شکوے کرتے ہیں, کیونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے نا یہ پختون کی اور یہاں پر جو پیپلز پارٹی اور این پی کی کولیشن گورنمنٹ ہے, اور یہاں پر نہ کوئی ایم پی اے آیا ہے نہ ایم این اے ابھی تک آیا ہے کہ اس یونیورسٹی جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی تھی آپریشن کی وجہ سے, یہاں کے طلبہ ڈائریکٹلی اور یہاں پہ جو ہے جہازوں نے اس پہاڑوں پہ اوپر آ کی شیلنگ کی تھی تو اتنا خوف تھا, لیکن ابھی تک نہ اس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کو کوئی اچھا سا ریلیف ملا ہے. یعنی وہ اگر فوراً ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ طالبانائزیشن کا جو ہے نا وہ ہو گیا, یہاں پر انصاف نہیں تھا, تو ابھی تک ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا گیا؟ ابھی جو فارملی اسکولس یہاں پہ طالبان نے اڑائی تھی, ابھی بھی اگر آپ جائیں گے نا تو وہی ویسے ہی پڑھے. لیکن ہوتی صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن ان تمام علاقوں کو ایک ماڈل ولیج بنا دیں گے, ایک بڑا اٹریکٹیو ایریا بنا دیا جائے گا. کون اس بارے میں بات کرنا چاہے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ میرا نام توصیف علی, ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی. جی, جو وزیر اعظم صاحب کا مطلب جو وزیر اعلیٰ حیدر ہودی کا تعلق ہے تو بہت کچھ کر رہا ہے, اس نے بہت کچھ کیا بھی ہے. مغرہ میں انہوں نے ایک کیمپس بنایا ہے عبدالعلی علی خان یونیورسٹی کا, اور ابھی بھی وہ پروگرس کر رہا ہے اس علاقے میں. مردان میں انہوں نے بہت اچھی سی پروگرس کی ہے. پیپل پارٹی بھی جو کر رہی ہے وہ حکومت عوام کے لیے کر رہی ہے, اور نیشنل پارٹی بھی جو کر رہی ہے وہ بھی عوام. اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا؟ پلیز ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کیونکہ شاید سب سے بات کرنا پاسبل نہ ہو. کیا ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ اس لیے نہیں کھڑا کرے کیونکہ کیا ہی کچھ نہیں ہے. کافی امبیرسنگ ہے. آپ بولے. نہیں, اس نے بہت کچھ کیا ہے میم. صرف آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں بہت کچھ کیا؟ نہیں, میں اچھا, مجھے اگلے سوال کی طرف آنے دیں, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مالاکنڈ اور سوات بالخصوص, کیونکہ میں انہی دو شہروں کے پرٹیکولر ٹور پہ آئی ہوں, یہ پاکستان کے دوسرے شہروں جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی تھی, اور ایک یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے. اور کون کون سی وجوہات ہے کہ ان شہروں میں اتنی ترقی نہیں ہے جتنی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں ہے؟ پہلے تو میں آپ کا جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ سوات پہ ایک ماڈل ولیج کی طرف وزیر اعلیٰ کیا ہے وہ, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن پروجیکٹس کی افتتاح بھی کرے تو وہ بھی پشاور میں کرے, وہ خود آتے ہی نہیں تو کس طرح ان کو ماڈل ولیج اس طرح وہ بنائے گا. دوسرے سٹیز کے مقابلے میں اتنے مطلب پیچھے کیوں ہے, یا اس کو اس طرح آپ نے کہا نا, تو یہ کہ آپ نے ایک تو یہ کہا کہ یہاں پر یہ دہشت گردی تھی. دوسری یہ ہے کہ ایجوکیشن ریشو کو اگر آپ دیکھ لیں تو پوری مالاکنڈ ڈویژن کے اندر ابھی تک صرف اور صرف ایک یونیورسٹی تھی ہی نہیں. صرف 2001 میں مالاکنڈ یونیورسٹی بنی ہے, اور یونیورسٹی کے اندر ابھی تک تقریباً کوئی 4000 تک اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی. تو ابھی ان کو اپنے گھر کے دروازے پہ اگر اس طرح تعلیم کا وہ مل جاتا ہے تو پھر یہاں کے وہ دوسرے سٹیز کے مقابلے میں کیوں نہیں برابر ہو سکتا. یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لوگ بہت جباکش بھی بہادر بھی ہے, بہت زیادہ صلاحیت ہے ان کے ساتھ. ان کی صلاحیتوں کو آپ نے یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے, ان کے لیے آپ نے انڈسٹریز کو آپ نے اس طرح ان کو ٹیکنیکل سکلز کے لیے ڈفرینٹ ورکشاپس پروگرامات کو اس طرح ان کے لیے اگر آپ اس طرح ارینج کر لیں
تو یہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پوری پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں یہ مالاکنڈ ڈویژن کے لوگ ابھی آپ بھی کی پوزیشن کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو لوکل آپ لوگوں کی ایڈمنسٹریشن ہے سوات کی یا مالاکنڈ کی، اس سے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ حکومت کی بہت سارے لوگوں نے برائیاں بھی کر لی، ایک بندے نے بہت زیادہ تعریف بھی کر لی، لیکن جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو آپ لوگوں کے امیڈیٹ باسز اور امیڈیٹ حکمران ہیں، ان سے آپ لوگوں کی کیا شکایات ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ان سے بہت زیادہ توقعات ہے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے. تو ہماری یونیورسٹی نہیں چلتی. یونیورسٹی یہاں اس لیے بنی ہے کہ ہمارے جو لوکل عوام ہے، یہاں کے جو ٹیچر ہے، ان کو موقع ملے. تو یہاں کے ہمارے جو اپنے لوکل ٹیچر ہے سوات کے یا چک درہ کے جو بھی ہے، ان سے ہمارے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اس لیے کہ وہ ہمارے مقامی لوگ ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہماری جو احساسات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. باہر کے آئے ہوئے لوگ تو وہ نہیں سمجھتے نا، وہ اردو بولتے ہیں یا لاہور سے آئے، وہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جہاں کے سوات کے لوگ یا ٹیچرز ہیں. تو وہ ہمارے مائنڈ کو سمجھتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا ان کی باتوں کی وجہ سے. تو اس لیے اچھا ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو یہاں پہ چیک پوسٹ قائم ہے، ابھی تو فوج نے ان کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے. جب وہ قائم تھی تو کیا پرابلمس تھی، اور اب جب وہ کم ہو رہی ہیں تو اب کیا پرابلمس کم ہوئی ہیں؟ کہ یہاں پر جو چیک پوسٹ تھے پہلے اور ابھی ریڈیوس ہو رہے ہیں، تو چیک پوسٹ کا یہاں پر اگر صحیح طرح دیکھا جائے تو یہاں پر چیک پوسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیک پوسٹ پر ایک بندہ اترواتا ہے، وہ اس کا چیک ان کرتا ہے، باقی جو بندے ہوتے ہیں ان کا کوئی وہ نہیں کرتے. جی، تو چیک پوسٹ جو ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس وقت یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے پرو ہوسٹ ایڈمنسٹریٹو ایشوز دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جانیں گے کہ ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہے یونیورسٹی کا، اور کیا اب یہاں کے طالب علم وہ سب کچھ سیکھ پا رہے ہیں جو پاکستان کے دیگر حصوں میں طالب علم سیکھ پا رہے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں. سر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ تعلیمی ماحول کیا ہے؟ کہ آپ لوگ آزادی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے مکمل سپورٹ ہے؟ لڑکے اور لڑکوں میں ڈسکریمنیشن یہ والے ایشوز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ ریسنٹلی ہمارے ملک میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ریسرچ کے حوالے سے کیا کیا تھا کہ اس نے سروے کیا تھا. تو صوبے میں ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ دوسرے نمبر پر آئی ہے ملک میں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریسرچ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مالاکنڈ یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریسرچ میں ہم بہت آگے ہیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو اس وقت پاکستان میں سب سے کم ٹیوشن فی وہ اس یونیورسٹی میں ہے. ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری یونیورسٹی میں آپ کو کوئی بینر کوئی پوسٹر نظر نہیں آیا ہوگا، جو شاید میرے خیال میں آپ کو کوئی کسی اور یونیورسٹی میں ایسا. تو ہم بالکل ڈی پولیٹیسائز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے ہر سطح پر جو ہمارا وائس چانسلر صاحب ہے یا جتنا بھی ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے اور ہمارے فیکلٹی ممبر ہے یا ہمارا پراکٹوریل بورڈ ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے انتہائی حساس ہے. اور میں نے ادھر کے اسٹوڈنٹ کو اتنا اچھا پایا ہے کہ شاید میں یہ کہتا ہوں کہ شاید جو میں نے یو ایس میں دیکھے تھے ان سے بھی زیادہ یہ موٹیویٹڈ ہے، ان سے بھی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے. لیکن اگر ان کو آیا تھا آپریشن کا اور پھر ادارے بند رہے، پھر آپریشن ختم ہوا اور اب چیزیں رینیو ہو رہی ہیں، اس گیپ کو کیسے فل کر لیا ہے یا کر رہے ہیں؟ اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم نے ساری یونیورسٹی کو کراس کر دیا ہے ریسرچ کے حوالے سے. اس وقت ہمارا جو میتھمیٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے صوبے میں صوبہ پختونخوا کا نمبر 1 ڈپارٹمنٹ ہے. کیمسٹری کا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے. فزکس کا اس وقت صوبے میں سب سے زیادہ آرٹیکل ہماری یونیورسٹی کے آ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا تھا، لیکن جو ہمارا لیڈرشپ ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہے یا ہمارے جتنے بھی فیکلٹی ممبرس ہیں، سب نے مل کر دن رات ایک کر کے گیپ کو ختم کر دیا ہے. اور باقی یونیورسٹیوں سے بھی اس وقت ہم آگے جا رہے ہیں. سر میں آپ پہ واپس آؤں گی. میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں اور سر اس کے بعد آ کے آپ سے بھی جواب لیتی ہوں. ریکنسٹرکشن آف انسٹیٹیوشنز کا جو مسئلہ تھا، جو حکومت نے کہا تھا کہ ہم اسکول بنائیں گے، وہاں پہ آپ لوگوں کو کیا کیا لگتا ہے کہ اسکول کتنے بن گئے یا نہیں بنے؟ وہ جو حکومت کی پروگرس ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ تو وہاں تو بہت زیادہ اسکول تباہ ہوئے تھے، لیکن ابھی تک جو جتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح کچھ نہیں ہے. ابھی تک بہت کم ہو رہا ہے وہ اسوات میں نا.
تو یہ جو میڈیا پر لیکن اتنی زیادہ بیرونی امداد ہے اور حکومت بھی ایکٹیو ہے، پھر بھی اس کو جو ہے پہلے مطلب یہ ہے کہ طالبان تھے، پھر اس کے بعد سیلاب نے جو ایڈ کیا، اور اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو پچھلے دنوں میں یہ ایک پل سے گزر رہا تھا، بلکہ جتنی بھی پل ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے میں تو بہت ہوپ فل ہوں، اسکول کی کوالٹی بہتر بنتی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں کمپیریٹیولی سلو ہے، لیکن ویری ہوپ فل کی چیزیں بہتر جا رہی ہے، بہت بہتر جا رہی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں سے میرا اگلا سوال ہے، یہ تھوڑا سا سینسیٹیو سوال ہے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ایجوکیشن اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے ہی ہے، کیا آپ لوگ کھلے دماغوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں ہونے والی ہر تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہی ہم لوگ ہمارے معاشرے میں جو مرڈر آف ہسٹری جیسی کتابیں کی ہسٹری کو قتل کر کے آنے والی جنریشن کو پڑھایا جائے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سارے حقائق ہر ریجن کے بارے میں بتایا جائیں اور پھر آپ لوگ جا کے دنیا کی باہر کی یونیورسٹیز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آزادی سے، اتنے کھلے دماغوں کے ساتھ آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اصل میں پرابلمز بہت زیادہ تھی، لیکن حالات سے نکل کے لوگوں نے جو وہ کی ہے، جو کوشش ہے اور جو ان پر جو سٹرگلز گزری ہے، تو انہوں نے ہم میں بہت ساری یہ سوات اور یہ ملاکنڈ ریجن کے لوگوں میں کافی پازیٹیو چینجز لائی ہے۔ اس حالات کی وجہ سے اس میں جب فرسٹ چینج جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ حالات کی وجہ سے ہم کہہ لیں یہ تقریباً 3-4 سال سے یہ فارمیسی کونسل کی وزٹ نہیں ہوئی تھی یہاں پر، اب ماشاءاللہ آج ہوئی ہے، اور انہوں نے سیٹسفیکشن ظاہر کی ہے تھرو آؤٹ دا پاکستان کے یہاں پر جو فارمیسی کا جو سیٹ اپ ہے وہ سارے پاکستان میں نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے یہ، اور اس کی ڈیڈیکیشن میں اپنے ٹیچرز کو، ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز کی کوششوں، اسٹوڈنٹس اور اپنی وی سی پروفیسر ڈاکٹر رسول جان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کو ادھر اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک میں آیا ہوں، میں اسٹاک ایکسچینج میں نہیں جانتا کہ کیا چیز ہے، اسٹاک ایکسچینج کو ٹور نہیں ہوتا، ابھی تک کوئی بھی ٹور نہیں ہے ملاکنڈ یونیورسٹی کی طرف سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ابھی تک؟ آپ نے بتایا ہوگی، لیکن ابھی ٹیچر موجود نہیں ہے جو پی ایچ ڈی ہے، یہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے۔ بس دوسرا یہ میں بتاؤں گا کہ ابھی جو مسئلہ ہے، ہمارے سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے ٹور ارینج نہیں ہوتا، جو مختلف قسم، تقریباً میں نے کہا اسٹاک ایکسچینج ہے، جو اور بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہے جو ہم اس سے، آپ نے کہا کہ ہمیں ایسی تعلیم چاہیے کہ ہم ہر سوسائٹی سے ہر قسم اور جی ہم اسے حاصل کریں، اس کا علم ہمیں جانیں اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہو، تو وہ ممکن ہوگا تاکہ ہمارے لیے بہت اچھی سی فیسلٹیز ہو۔ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے ملاکنڈ یونیورسٹی میں، اس کا بہت ٹھیک ہے، اور شکایتیں تھوڑی سی میں اس سائڈ سے بھی سن لوں، اور پھر جو یونیورسٹی کے پرو ہوسٹ ہیں ان کی طرف واپس آئیں گے کہ وہ اتنی ساری شکایت کے ساتھ اتنے آپٹیمسٹک کیوں ہیں۔ آپ کو کیا شکایت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی ہمارے ٹورز ہی نہیں ہو رہے۔ نہیں جی میم، میں تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، وہ تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا ہے نا، ہمیں بالکل ٹور دیتے، میں خود جو ہے نا، میں نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہائکنگ کا ٹور بھی میں نے ارینج کیا تھا، جو یونیورسٹی ساری کے ساری ٹور دیتی ہے، سر بھی ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے، اسی بات کا گواہ، ہائکنگ ٹور، فارمیسی، ہمارا جو ہے نا فارمیسی کا ٹور تھا وہ بھی ہم نے لگایا ہوا تھا، اس کے بعد ہمارا انائش ٹور ہے، اسی ٹرم میں ہم لگائیں گے، اور ابھی تقریباً 2-3 ہی دن ہو گئے کہ ہم لاہور گئے تھے، سارے کے سارے انڈسٹری ہم نے دیکھے۔ تو ٹھیک ہے، افتخار صاحب آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اکنامکس ڈپارٹمنٹ انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ، اس کو جو شکایات ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسٹاک ایکسچینج نہیں دیکھا اکانومی کے اسٹوڈنٹس نے ابھی تک، بڑی حیرانی کی بات۔ اس میں جو مسئلہ ہے اس نے بات کی ہے مختلف چیزوں کا، وہ کہتا ہے کہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، تو پی ایچ ڈی اگر میں پشاور یونیورسٹی میں جاتا ہوں، میں کراچی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، یہاں پر پی ایچ ڈی جنرلی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی دیکھیں، ہمارا جو ہے یونیورسٹی میں جب ہمارا یہ وی سی نہیں تھا اس وقت ایک پی ایچ ڈی نہیں تھا، پچھلے 4 سالوں میں ہماری یونیورسٹی میں 50 پی ایچ ڈیز آ گئے، جن میں بھی ہوں، میں نے خود یو ایس ایس سی پی ایچ ڈی۔ ٹھیک ہے سر، لیکن اکنامکس ڈپارٹمنٹ تو زیادہ اہم ڈپارٹمنٹ ہے، تو دیکھیں کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیچرلی نیا ڈپارٹمنٹ ہے، اور جب نیا ڈپارٹمنٹ کھلتا ہے، جس طرح اس نے کہا کہ اس میں سینئر لوگ نہیں ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوگ آ جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ آج ڈپارٹمنٹ کھولا ہے اور وہ کل دنیا کا بہترین ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ فزکس بھی کھولا ہے، تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن فزکس میں نیچرلی میں ایک سینئر بندہ یونیورسٹی کو ملا۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی آپ سے ایک اور چیز، آپ نے ایک اور کوشچن کیا تھا کہ کمیونیکیشن کے لحاظ سے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک ڈیجیٹل لیب ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی ساری یونیورسٹی میں، شاید پاکستان میں سب سے بہترین ڈیجیٹل لیب اس یونیورسٹی میں ہے، ہر کسی کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، جدھر بھی آپ بیٹھے آپ کو وائی فائی اویلیبل ہے، تو آپ کو ساری دنیا کے ساتھ یونیورسٹی نے کنیکٹ کیا ہے۔
تو فیسلٹیز کے لحاظ سے باقی جو ہے چونکہ یہ نئی یونیورسٹی ہے اپنے جو لمیٹیشنز ہیں اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو دیتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہی ہوں, صرف مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کسی کے پاس کوئی سوال جو ان سے کرنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی کے پرو ہوسٹ سے یونیورسٹی کے مالاکن یونیورسٹی کے کوئی اسٹوڈنٹ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی بولیے. کبھی آپ نے اسٹوڈنٹ کو پرابلم سننے کے لیے ٹائم دیتے؟ جب کوئی اسٹوڈنٹ اس کے دفتر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ باہر جاؤ, سلام اچھے طریقے سے وہ سلام کسی کا نہیں لیتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ پروسٹ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں, آپ کے لیے نہیں ہوں. تو کیا اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا رویہ ہونا چاہیے ٹیچر؟ میں ان سے پوچھتی ہوں. اب اس کا جواب لے لیتے ہیں پرو ہوسٹ صاحب سے. سر یہ تو بڑی زیادتی والی بات کرتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو. جب یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس سے ہم ایک انڈرٹیکنگ لیتے ہیں کہ میں کسی قسم کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کروں گا. یہ خود بھی قسم کھاتا ہے اور اپنے باپ کا بھی اس میں سگنیچر لیتا ہے. قسم کھانے کے بعد اور سگنیچر اپنے باپ کے قسم کے بعد بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں, مجھے اجازت دیا جائے آپ ہمارے ہاسٹل میں جائیں. ہاسٹل میں پوسٹر کوئی لگاتا ہے, میں اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. یونیورسٹی میں کوئی پوسٹر لگاتا ہے, یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کا ڈسٹربنس کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اچھا سر, ایسے سائیکالوجی کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سائیکالوجی کے لیے اس کے لیے میں نے الٹرنیٹو دیا ہے. واحد یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس میں ہم نے ایک سسٹم دیا ہے لیڈرشپ کے لیے. ہم نے سوسائٹیز کو اوپن کیا ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آئیڈیا ہو, خواہ وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں سوسائٹی بنانا چاہتا ہے, خواہ وہ علاقے کے لحاظ سے, خواہ وہ موسم کے لحاظ سے, خواہ وہ فزکس یا فارمیسی کے لحاظ سے, وہ آ کے فارم کو فل کرے اور پھر پروفیشنل گروتھ کا طریقہ اختیار کرے, بجائے اس کے کہ قول و فعل میں ہمارا تضاد ہو کہ ایک بندہ قسم بھی کھاتا ہے, اپنے باپ کا بھی قسم کھاتا ہے اور پھر بھی وہ کام کرے. تو دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح کرے تو اس کے قول و فعل میں تضاد کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کو بھی یہ شامل کرتا ہے. تو اس یونیورسٹی میں ہمارا جو فوکس ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ واحد یونیورسٹی شاید ہوگی جس میں ہم کسی بھی قسم کا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہونے دیتے ہیں. اور یہ بھی بتا ایک منٹ بتا دوں کہ آج آپ آئی ہے اس وقت, میں ادھر یونیورسٹی میں موجود ہوں, میرے ساتھ یہ اکثر لوگ, میں ادھر نماز پڑھتا ہوں, سارے میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, میرا آفس ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. جو بلوچستان میں سچویشن ہے, جو گلگت بلتستان میں سچویشن ہے, جو سوات میں تھی, جو مالاکنڈ میں تھی, ہمارے ملک کو بیرونی طاقتیں توڑنا چاہتی ہیں, سب کو پتا ہے. کہ آپ لوگ مل کے اتنی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کبھی کوئی نہ توڑ سکے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ آپ لوگ دل لگا کے پڑھیں اور اس کے بعد پاکستان کا مقابلہ دنیا بھر میں کریں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مالاکن یونیورسٹی میں موجود ہے. مالاکن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے پرو ہوسٹ سے کچھ فردر شکایت کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. جی بتائیں, آپ کو شکایت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا پروسٹ سے یہ درخواست ہے کہ کبھی آپ نے اولڈ ہاسٹل جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو صاف پانی مہیا کیا ہے یا نہیں. یہاں پر سارے یونیورسٹی میں ایک فلٹریشن پلانٹ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو اسٹڈی روم ہے ہمارے دونوں ہاسٹل میں جو ہے نا اس میں اسٹڈی روم نہیں ہے, اور بعد جو بجلی جاتی ہے تو بعد میں جنریٹر کی سہولت نہیں ہے. جنریٹر ہے لیکن کچھ مخصوص جو علاج کے لیے ہے, اور سارے اسٹوڈنٹ اس سے محروم رہتے ہیں. تو اس سے پروسٹ سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہمیں, اور لیب جو ہے نا ہمارا جو عمومی لیب ہے وہ 3 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, اور یونیورسٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا لیب کھلا ہو جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو لیب ہے نا وہ 3 دن کے بعد بند ہو جاتے ہیں. ویسے یہ اتنی اچھی بات تو نہیں جس پہ تالیاں بجائی جائیں. اچھا ناظرین, جنہوں نے پروگرام ابھی جوائن کیا ان کو میں بتاتی چلوں کہ ہم کس ٹاپک پہ ایشو ریز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یونیورسٹی کے جو مسائل آپریشن کے بعد کتنا ان کا تعلیمی معیار بلند ہوا ہے, اور اب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو کیا پرابلم ہے. پرو ہوسٹ صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی سر بتائیں, ان کو تو صاف پانی نہیں دے رہے ہیں, آپ پریشان ہیں وہاں سے؟ دیکھیں, جہاں تک پانی کا تعلق ہے, یہاں پر جو ہے آلریڈی
ओल्ड बॉयज हॉस्टल और न्यू बॉयज हॉस्टल दोनों में टैंकियां है। वार्डन्स ने ओल्ड बॉयज हॉस्टल का कहा है ऑलरेडी कि हमारे पास टैंकियां कम है, तो उसको हमने ऑलरेडी जो है वीसी से अप्रूवल ले लिया है एक्स्ट्रा टैंकियों का, तो पानी का कोई मसला नहीं है। जहां तक ये लोग कहते हैं कि स्टडी रूम का, तो ये मेरे पास वार्डन बैठा है, ये आपको हॉस्टल के प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल से बताएगा। मैडम, उन्होंने ये क्वेश्चन की है कि ओल्ड हॉस्टल में और न्यू हॉस्टल में हमारा जो स्टडी रूम नहीं है या कॉमन रूम नहीं है, तो अगर आप न्यू हॉस्टल चले जाए तो वहाँ पे हमारा स्टडी रूम भी है, इसके साथ साथ कॉमन रूम भी है, टीवी लाउंज भी है, और इंशाल्लाह हम इनको और भी फैसिलिटी देंगे 3-4 दिनों में, क्योंकि वीसी साहब ने अप्रूवल दी है इन तमाम फैसिलिटीज की। हमारे हॉस्टल में जो स्टडी रूम है उसमें तकरीबन 8 या 10 ट्यूबलाइट होगी, उसमें एक भी काम नहीं करता, एक बात। दूसरी बात ये जिसमें पंखे वो भी काम नहीं करती। तीसरी बात, हमारे विंग में जो बाथरूम है उससे पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खत्म है। अब जाइए आप, उसके लिए किश्ती चाहिए, बिल्कुल भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मैं डायरेक्टली इस वार्डन साहब से ये पूछता हूं। और एक और क्वेश्चन, हमारे कमरे में 4 ट्यूबलाइट है, हमारे कमरे में 4 ट्यूबलाइट है, उसमें से सिर्फ एक काम करता है कि नहीं। हमने दरखास्त भी जमा किया है, लेकिन अभी तक कोई वर्क वाला नहीं आया है कि हमारी ये प्रॉब्लम हल करे। ये सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे हो गई इतने प्रॉब्लम्स के साथ, आप बताइए। बिल्कुल, प्रॉब्लम तो सारे पाकिस्तान में है, और मैंने आपको बताया दिया है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के हैं, तो हमारे साथ लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब अगर एक कमरे में 4 ट्यूब लाइट्स है और उसमें 3 काम नहीं कर रहा और एक कमरा है, हाँ बिल्कुल, हम अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्किल्स से मुतारिफ करवाते हैं ताकि वो मुख्तलिफ स्किल्स भी याद करें ना, सिर्फ ये तो नहीं है ना। देखिए ये पाकिस्तान की सबसे कम तरीन ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटी है। अगर पाकिस्तान की सबसे कम तरीन ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटी है, तो देखिए हम 2 चीजों का सामने रखते हैं। एक इलाके में गुर्बत को सामने रखते हैं, तो जब गुर्बत को सामने रखते हैं तो हम ट्यूशन फी को नहीं बढ़ा सकते हैं। हजारा यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी इससे 3 गुना ज्यादा है। अब अगर ट्यूशन फी पीएचडी का स्टूडेंट यहां पर सेमेस्टर 6,000 रुपए देता है, सोचे अब इतने पैसे में, देखिए फिर भी हमने मैनेज किया है। इस वक्त अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में रिकंस्ट्रक्शन खत्म करें, बस आप उनको ये होप दे दें कि मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल देखें, उसमें इस वक्त हमने जो प्रोजेक्ट पर जो नया ब्लॉक बनाया है, यूनिवर्सिटी ने ओन रिसोर्सेज को यूज किया है और मुल्क का बेहतरीन ब्लॉक है। तो इसमें मेरे ख्याल में देखें कि मसाइल होते हैं, ये नहीं है कि वो नहीं होते, और फिर हमारी कोशिश ये है कि उन मसाइल को लिमिटेड रिसोर्सेज को, इस तरह नहीं कि फीसेस को बढ़ाए, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हमने मसाइल को हल करना है। अगर ये इतनी प्रॉब्लम्स है और फिर भी इसके बावजूद इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर आप देख ले फार्मेसी की जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट का मेरिट लिस्ट आप अगर देख ले, दूसरे डिपार्टमेंट के जो मेरिट लिस्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फैसिलिटीज हम देते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इससे और भी ज्यादा देंगे। नाज़रीन, हम मालकन यूनिवर्सिटी सवात में मौजूद थे, यहाँ के स्टूडेंट्स के हमने मसाइल सुने और प्रोग्राम की कुछ ही देर बाद हमें यूनिवर्सिटी के प्रो होस्ट ने भी ज्वाइन किया। उन्होंने कोशिश की कि एड्रेस किया जाए उन एजुकेशनल इश्यूज को जो स्टूडेंट्स को थे। ऑपरेशन के बाद की ये सूरत हाल थी और अब जाके मीडिया को और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को प्रमोशन मिल रही है सवात और दीगर इलाकों में आने की, और कोशिश ये थी कि आप तक भी पहुंचाया जा सके, हुकूमत तक पहुंचाया जा सके कि मालकन के जो तालीमी इदारे उनमें क्या क्या मसाइल हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।